बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हम 11वीं जमात का तीसरा सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है सर सैयद के अखलाक व खसाइल। मुसन्निफ का नाम है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। सिन्फ के एतबार से ये सबक सवाने हयात है। इसको सवाने उमरी भी कह सकते हैं और बायोग्राफी भी कह सकते हैं। इसका माहज है हयात जावेद और इस सबक पर ये हमारा पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर का आगाज हम आज के मुसन्निफ अल्ताफ हुसैन हाली से करेंगे। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली हिंदुस्तान में उर्दू के नामवर शायर और नक्काद गुजरे हैं। आपका शुमार उर्दू के अनासिर खमसा में होता है। हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम ख्वाजा एजू बख्श था। अभी 9 साल के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया और कुछ ही अरसा बाद उनकी वालिदा का दिमाग माउफ हो गया तो हाली के भाई इमदाद हुसैन ने परवरिश की। इस्लामी दस्तूर के मुताबिक पहले कुरान मजीद हिफ्ज किया, बाद अज़ां अरबी की तालीम शुरू की। अब उन्होंने दिल्ली का कस्त किया और 2 साल तक अरबी सर्फ व नहव और मंतक वगैरह पढ़ते रहे। 1856 में हिसार के कलेक्टर के दफ्तर में मुलाजिम हो गए, लेकिन 1857 में पानीपत आ गए। 3-4 साल बाद जहांगीराबाद के रईस मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के बच्चों के अतालीक मुकर्रर हुए। नवाब साहब की सोहबत से मौलाना हाली की शायरी चमक उठी। तकरीबन 8 साल मुस्तफीद होते रहे। फिर दिल्ली आकर मिर्जा गालिब के शागिर्द हुए। गालिब की वफात पर हाली लाहौर चले आए और गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार की। लाहौर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली। यूं शेर व शायरी की खिदमत की और जदीद शायरी की बुनियाद रखी। जी तलबा, यहाँ एक नाम आया है रईस मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। ये गालिब के दोस्त भी थे, करीबी दोस्त, और जहांगीराबाद के रईस भी थे और उस्ताद शायर थे, तो इसलिए इनकी सोहबत से भी हाली ने फायदा उठाया। 4 साल लाहौर में रहने के बाद दिल्ली चले गए और एंग्लो अरबिक कॉलेज में मुअल्लिम हो गए। वहाँ सर सैयद अहमद खान से मुलाकात हुई और उनके ख्यालात से मुतासिर हुए। उसी दौरान 1879 में मुसद्दस हाली सर सैयद की फरमाइश पर लिखी। मुसद्दस के बाद हाली ने इसी तर्ज की और बहुत सी नज़में लिखी जिनके सीधे सादे अल्फाज में उन्होंने फ़लसफ़ा, तारीख, मुआशरत और अखलाक के ऐसे पहलू बयान किए जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो अजीज तलबा, ये मुसद्दस हाली बहुत मारूफ एक नज़्म है जिससे हाली की शोहरत में इजाफा हुआ। इसको मद्दो जज़र इस्लाम, इसका जो सही उन्वान है नज़्म का, वो मद्दो जज़र इस्लाम है, जबकि ये मुसद्दस सिन्फ है तो उस सिन्फ में लिखी गई और इस तरह मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हो गई। मुलाजमत से फारिग होने के बाद पानीपत में सुकूनत इख्तियार की। 1904 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। 31 दिसंबर 1914 को पानीपत में वफात पाई। सर सैयद जिस तहरीक के अलंबरदार थे, हाली उसी के नकीब थे। सर सैयद ने उर्दू नस्र को जो वकार और आला तनकीद के जौहर अता किए थे, हाली के मुरस्सा कलम ने उन्हें चमकाया। न सिर्फ ये कि उन्होंने उर्दू अदब को सही अदबी रंग से आशना किया, बल्कि आने वाले अदीबों के लिए अदबी तनकीद, सवाने निगारी, इंशा परदाजी और वक्ती मसाइल पर बेतकान इजहार ख्याल करने के बेहतरीन नमूने यादगार छोड़े। तरियाके मसमूम, तबकातुल अर्द, मुसद्दस हाली, हयात सादी, हयात जावेद, यादगार गालिब, मुकद्दमा शेर व शायरी, हुब्बुल वतन, बरखा रुत, तबाकुल अर्ज और उसूल फारसी आपकी अहम तसानीफ हैं। तो अब जिन पर ये सबक लिखा गया है या ये सवाने हयात जिनकी बयान की गई है, उनका नाम है सर सैयद अहमद खान।
تو उनका भी थोड़ा सा तारुफ जो करवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीदा चीदा बातें जो हैं वो मैं बता देता हूँ। तो उसमें है जी, कौम के अजीम तरीन मुस्लिह थे, तमाम ज़िंदगी इस्लाह कौम के लिए वक्फ कर दी। नाजुक वक्त में सियासी रहबरी, कौम को असर हाजिर के तकाज़ों से आशना करना, बहैसियत कौम मुसलमानों के वजूद में बुनियादी किरदार, तहरीक अलीगढ़ के बानी, बेशुमार तालीमी इदारों के बानी, जदीद उर्दू नस्र के बानी, आपकी तसानीफ में रिसाला नुमेका या नमीका, तारीह ज़िला बजनौर, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया और तफसीरुल कुरान अहम है, और आपका शुमार भी अनासर खमसा में होता है। तो अब बिला ताहीर सफ़ा नंबर 1 पढ़ेंगे और एक एक पैराग्राफ करके हम इनकी साथ तशरीह भी करते चले जाएंगे। तो सर सैयद के अखलाक व हसल, अखलाक तो आपको पता ही है, ये बहुत आसान लफ्ज़ है, ठीक है। और हसाइल जो है ये खसलत की जमा है, ठीक है। मसलन आदतें, तो उनका अखलाक कैसा था और उनकी खसलतें कैसी थी, उनकी आदतें कैसी थी, उन पर ये सबक जो है लिखा गया है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली लिखते हैं, आगाज़ करते हैं इसका कि दोस्तों और मेहमानों से उनका दस्तरखान बहुत कम खाली होता था। दस्तरखान जहाँ बैठकर खाना खाया जाता है उसको दस्तरखान कहते हैं। जिस दिन कोई मेहमान ना होता वो खाना खाते वक्त बशाश ना होते थे, यानी खुश ना होते थे, और जिस दिन ज़्यादा मेहमान होते उस दिन उनके घर ईद होती थी। खानों में ज़्यादातर तअद्दुद और तलव्वुन नहीं होता था, मगर खाना अमूमन उम्दा होता था। तअद्दुद तादाद में ज़्यादा होना और तलव्वुन रंगा रंगी या फिर मुख्तलिफ होना। अगर किसी मौका पर खाना उम्दा नहीं मिलता था तो जैसा मिल जाता था खुशी से बगैर नाक मुंह चढ़ाए सैर होकर खा लेते थे, यानी पेट भरकर खा लेते थे। फसल की तरकारियां और फवाके खसूसन आम और खरबूजे नहायत मरगूब थे। फसल मौसम को भी कहते हैं, तरकारियां सब्जियों को कहते हैं। फवाके ये जो है अरबी का लफ्ज़ है जी, और फाकिहा वाहिद है, फवाके जमा है, इसका मतलब है फल, एक से ज़्यादा फल या फ्रूट कह लें आप। तो फवाके के खसूसन आम और खरबूजे नहायत मरगूब थे, पसंद थे। सुना है पहले खुराक ज़्यादा थी मगर बुढ़ापे में बहुत घट गई थी। अलबत्ता बाद खाना खाने के कोई पाव पाव सेर दूध दोनों वक्त बिला नागा पी लेते थे। बिला नागा यानी रोज़ाना की बुनियाद पर, जिसमें छुट्टी नहीं होती। तो पहले इस पैराग्राफ पर कुछ निकात की मदद से बात करते हैं। तो अहम निकात में है जी, मेहमानों की आमद पर खुशी। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान जो हैं वो मेहमानों की आमद पर बेइंतहा खुश हुआ करते थे, यानी जिस दिन उनका दस्तरखान मेहमानों से खाली होता वो उनके लिए खुशी का बायस ना होता, और जिस दिन बहुत ज़्यादा मेहमान उनके घर आए होते या उनके साथ वो दस्तरखान पर मौजूद होते तो वो बहुत बशाश, बड़े खुश नज़र आते थे और लगता था कि जैसे उनके घर में कोई ईद का समा है। तो मेहमान जो थे ये वैसे भी अल्लाह की रहमत होते हैं, और मेहमानों की जो है तवाज़े करना, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मेहमानों की खिदमत करना, मेज़बानी करना, इसका बड़ा अज्र और बहुत सवाब है। फिर ये भी बताते हैं जी कि जो खाने होते थे वो ना तो तादाद में ज़्यादा होते थे और ना ही उनमें कोई रंगा रंगी, यानी कम होते थे, और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के खाने जो थे वो उनके दस्तरखान पर नहीं होते थे। लेकिन जो होता था, जो भी बनता था वो बहुत लजीज होता था। फिर ये भी बताया कि वो अगर किसी मौका पर खाना मज़ेदार नहीं होता था या उनको लजीज ना लगता
تو وہ پھر بھی کھا لیتے تھے، یعنی جیسا بھی کھانا ہوتا تھا وہ کھا لیتے تھے، ناک منہ نہیں چڑھاتے تھے، ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اگر کھانے میں کوئی کمی ہے تو عیب مت نکالو، خاموشی کے ساتھ کھا لو، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی بغیر ناک منہ چڑھائے، ناپسندیدگی کا اظہار کیے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ پھر فصل کی ترکاریاں، یعنی یہاں اس سے مراد ہے کہ موسم کی سبزیاں اور پھل جو تھے وہ خاص طور پر کھاتے تھے، اور پھلوں میں دو پھل ان کو بڑے پسند تھے، وہ ایک ہے آم اور دوسرا ہے خربوزہ۔ یہ دو پھل ان کو بڑے پسند تھے، بڑے ان کے پسندیدہ تھے، اور یہ دو پھل وہ خوش ہو کر کھایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ پہلے ان کی خوراک زیادہ تھی، مگر جیسے وہ ضعیف ہو گئے تو بوڑھے ہو گئے تو پھر ان کی خوراک گھٹ گئی تھی۔ تو یہ تقریباً ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جوانی میں انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے، وہ ہضم بھی ہو جاتا ہے، وہ لگتا بھی ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر معدہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت زیادہ کھانا ہضم کرنے کی اس میں طاقت یا سکت نہیں رہتی۔ انسان کو بھی بس پھر اتنا ہی کھانا درکار ہوتا ہے کہ بس اس کا سانس چلتا رہے اور وہ زندہ رہے، تو بہت زیادہ کھانے کی رغبت بھی نہیں رہتی اور بھوک بھی کم لگتی ہے۔ تو یہ بڑھاپے کی کچھ علامتیں ہیں، ایک تو نیند کم ہو جاتی ہے، دوسرا پھر بھوک کم ہو جاتی ہے۔ تو سر سید کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ بڑھاپے میں جو ہے ان کی خوراک بہت کم ہو گئی تھی۔ البتہ کھانے کے بعد کوئی پاؤ سیر دودھ جو ہے وہ بلا ناغہ پی لیتے تھے۔ پاؤ کا مطلب ہے کہ ایک سیر کا چوتھا حصہ یا 1 کلو کا چوتھا حصہ، 250 گرام دودھ کہہ سکتے ہیں، یہ تقریباً 1 گلاس بنتا ہے تقریباً۔ تو 2 دفعہ لکھا ہے پاؤ سیر، یعنی وہ 2 وقت، صبح بھی اور شام کو بھی، بغیر کسی چھٹی کے 1 گلاس دودھ جو ہے وہ لازمی طور پر پیا کرتے تھے۔ کھانا بے شک کم کھاتے تھے لیکن دودھ پیا کرتے تھے۔ تو ایک قول جو ہے امام غزالی کا فرمان ہے کہ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کر، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ آگے جو چھوٹے چھوٹے 2 پیراگراف ہیں وہ پڑھتے ہیں جی، کہ ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی، مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی، اسی طرح ظرافت اور خوش طبعی میں مطلق تصنع نہ تھا۔ یہ ظرافت کہتے ہیں جی ہنسی مذاق کی بات، ٹھیک ہے، ہنسی مذاق، اور خوش طبعی خوش مزاجی، جبلت فطرت، بناوٹ مصنوعی پن کہہ سکتے ہیں آپ۔ تصنع کا مطلب بھی بناوٹ یا مصنوعی پن ہوتا ہے، اگر کوئی چیز بنا کر مصنوعی طریقے سے پیش کی جائے تو اس کو تصنع کہتے ہیں۔ مطلق بالکل یعنی قطعی طور پر بناوٹ اس میں نہیں تھی۔ تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا جو شوخی ان کو سوجھ جاتی تھی، اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو، ان سے ضبط نہ ہو سکے، یعنی برداشت نہیں کر پاتے تھے اور وہ کر دیتے تھے، مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پاتی تھی، متجاوز ہونا حد سے بڑھنے نہ پاتی تھی۔ مطالعہ کی عادت ابتدا سے ان کی رفیق کار رہی، یعنی ہر کام میں ان کے ساتھ رہی، ایک دوست کی طرح۔ سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا، اور نہ کتاب دانی کی غرض سے۔ کتاب دانی، کتاب پڑھنا، جیسا کہ مدرس اور طلبہ کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غائر نظر کرتے ہیں، بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مدرس استاد کو کہتے ہیں، اور طلبہ جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح استاد اور طالب علم ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے اور ایک ایک تراکیب پر گہری نظر کرتے ہیں، غائر نظر گہری نظر، وہ اس طرح نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا مطلب مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل، یعنی معلومات اکٹھی کرتے تھے وہ۔
جو بات کتاب میں ان کے کام کی ہوتی تھی اس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تھا، اس ورق کو یعنی اس صفحے کو الگ کر کے اپنے اخبار کی فائل میں جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے تھے، یعنی لگا دیتے تھے، چپکا دیتے تھے۔ تو اس میں کچھ یہ اس کے نکات ہیں جی۔ تو سب سے پہلی بات جو ان دو پیراگراف میں کی گئی ہے کہ وہ جو ہنسی مذاق کرتے تھے یا ان کی جو خوش مزاجی ہوتی تھی وہ بالکل فطری ہوتی تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو بھی مطلب ہنسی مذاق، خوش مزاجی یا کوئی بھی بات ہنسی مذاق کی کرتے تھے تو وہ بنا کر پیش نہیں کرتے تھے، وہ اس میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہوتا تھا، اور ان کی ہر ظرافت کی بات میں اور خوش طبعی میں قطعی طور پر کوئی بناوٹ نہیں ہوتی تھی۔ تحریر ہو چاہے تقریر ہو، کوئی گفتگو کہیں کر رہے ہو، اگر ان کو کوئی لطیفہ سوجھ جاتا، یعنی جو برجستہ طور پہ دماغ میں آ جاتا، یا پھر اچانک کوئی بات جس موضوع پر بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی شوخی ان کو سوجھ جاتی، تو چاہے وہ کیسی ہی شرم و حجاب والی بات ہو ان سے برداشت نہیں ہو پاتی تھی، تو وہ کر دیتے تھے بات۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کرنے کا ایسا عمدہ سلیقہ عطا فرمایا تھا، یعنی ہر امر میں، ہر کام میں کوئی بھی بات کرنے کا ایسا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے پاس ایسا سلیقہ، ایسی خوش اسلوبی سے وہ کچھ کام کرتے ہیں کہ ایک ناپسندیدہ کام بھی جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ناپسند نہیں آتا، یا کوئی سخت جملہ بھی وہ اس انداز سے بیان کر جاتے ہیں کہ سننے والوں کو ناگوار نہیں گزرتا، یا پھر ان کی سماعتوں پر بار نہیں ہوتا اس کا، اور وہ خوش دلی سے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو سر سید بھی ایسے ہی تھے کہ وہ ہر بات کو بیان کرنے کا ان کا سلیقہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے برا نہیں مناتے تھے، اور وہ جو بھی بات کرتے تھے وہ ایک تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جاتی تھی، یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی۔ پھر مطالعہ کی عادت جو ہے جی ان کی ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، وہ جہاں بھی گئے، جہاں بھی رہے، جس کے ساتھ بھی رہے، مطالعہ جو ہے وہ کرتے رہے، یعنی کتاب بینی، کتاب کو پڑھنا۔ یہ بڑے لوگ یقیناً اس لیے بھی بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے دوستوں میں کتاب جو ہے وہ پہلی ترجیح ہوتی ہے، تو کتاب پڑھتے رہنا چاہیے۔ کتاب بہترین دوست ہے، کتاب سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو وہ کتابیں پڑھتے رہتے تھے اور مختلف قسم کی کتابیں پڑھتے تھے، لیکن ان کا کتاب پڑھنے کا جو ان کا مقصد ہوتا تھا وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا تھا، تو وہ عام لوگوں کی طرح کتاب بینی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی استادوں اور طلباء کے درمیان جس طرح میں اب یہ کتاب ہی پڑھ رہا ہوں، ایک تحریر پڑھ رہا ہوں، اور ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے، ایک ایک ترکیب پر بڑا غور و فکر کر کے اس کا مطلب بتا کے اور پھر اس کی تشریح کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، تو وہ اس طرح نہیں پڑھتے تھے، اور وہ ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے تھے، اور ان کا جو اصل مقصد ہوتا تھا وہ مصنف کے خیالات کو لینا، اطلاع لینا، یا مصنف کیا سوچتا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یا وہ کیا فکر پیش کر رہا ہے، یا پھر اس کے وہ کون سی دلیل، کون سی منطق کی بات پیش کر رہا ہے، تو بس وہ معلومات لیتے تھے کہ مصنف کیا سوچتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ مصنف کے خیالات سے آگاہی لینا ان کا جو ہے اصل مقصد ہوتا تھا کتاب کو پڑھنے کا۔ پھر آخر میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کتاب میں انہیں کوئی بات اچھی لگتی تو اس کے نیچے پینسل سے نشان لگا دیتے، اور اگر کوئی پورا مضمون ہی ان کو پسند آ جاتا یا کسی اخبار میں سے، کسی کتاب میں سے، تو اس کا ورق الگ کر لیتے، کتاب سے ہی اس کو الگ کر کے، اور اپنے پاس ایک فائل رکھتے تھے، اور پھر اس میں اس کو وہ چپکا لیتے تھے، اور اس طرح وہ مضمون جو کہ محفوظ ہو جاتا تھا، ورنہ شاید ایک دفعہ پڑھا اور کتاب میں یا اخبار میں پڑھا تو پھر دوبارہ اس طرح وہ نہیں ملتا، تو اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ الگ کر کے رکھ لیتے۔
ایک اور ہیومر کا کال، مسکراہٹ ایسا نذرانہ ہے جسے غریب سے غریب آدمی بھی پیش کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کی تشریح میں یہ لکھ سکتے ہیں۔ اب آخری دو اس صفحے پر آخری جو چند سطریں ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا ہے، اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو۔ یہ پانی پت شہر کا نام ہے اور الطاف حسین حالی کا شہر ہے، اور علی گڑھ جو ہے یہ ایک مشہور و معروف شہر جو کہ علی گڑھ تحریک جو ہے اس سے منسوب ہے۔ تو سر سید احمد خان علی گڑھ میں رہتے تھے، اس لیے پانی پت میں مولانا الطاف حسین رہتے تھے، تو خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا، تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہم سرور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہو۔ ہم رتبہ یعنی ہم پلہ برابری کے لوگ، ہم سروں کا مطلب بھی وہی ہے، مترادف الفاظ ہیں۔ محنت اور جفا کشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اور صاف میں سے تھی، قطع نظر اس کے کہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی۔ ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی۔ قوا قوتیں جو ہے اس کو قوا کہتے ہیں، انسان کے درمیان جسم میں جو قوتیں ہوتی ہیں۔ لیاقت اور استعداد کا ایک ہی مطلب ہے، مترادف الفاظ ہیں، قابلیت ہونا، صلاحیت ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اور ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے، وہ باعتبار ذہانت تو جودت کے اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوا سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں ودیت کیے تھے پورا کام لیا تھا، اور ان کے لیے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل سب کو جلا ہو گئی۔ جودت عقل کی تیزی کو ہی کہتے ہیں، تو ذہانت کا مترادف لفظ بھی ہو سکتا ہے نفس، ان کی اپنی جان میں ودیت کیے، سپرد کرنا ودیت کا لفظی مطلب ہوتا ہے، اور جلا ہو جانا اس کا مطلب ہوتا ہے چمک پیدا ہو جانا۔ تو اس کے حوالے سے کچھ نکات ہے جی، کہ سب سے پہلے تو خطوں کی بات چلی کہ خط کا جواب دینے میں بڑے سخی تھے، بڑی فیاضی کا جو ہے مظاہرہ کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کا خط آیا ہے تو فوراً جواب دیتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، وہ دور انٹرنیٹ کا نہیں تھا، موبائل کا نہیں تھا، وہ لوگ صرف خط پر گزارا کرتے تھے، اور ایک ایک خط کئی دن بعد ملا کرتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پانی پت سے کوئی خط جو ہے وہ لکھا ہو، علی گڑھ ان کو بھیجا، اور اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم کسی کو پانی پت سے خط لکھیں، علی گڑھ بھیجیں، اور جو موصول کرنے والا ہے علی گڑھ میں وہ فوراً لکھنے بیٹھ جائے اور اسی دن اس کو ڈاک میں ڈال دے، تو تیسرے دن جواب آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ سر سید نے کبھی میرے خط کا جواب جو ہے وہ بعد میں بھیجا ہو، یا مجھے میرے خط کا جواب چوتھے دن موصول ہوا ہو، ٹھیک تیسرے دن مجھے ان کے خط کا جواب جو ہے وہ مل جاتا تھا۔ پھر مولانا حالی بڑا کسر نفسی سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا، تو دیکھنا چاہیے کہ خاص لوگوں کے ساتھ ان کا یا اپنے ہم مرتبہ لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہوگا۔ تو یہ کسر نفسی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ میں ان کے ہم پلہ نہیں ہوں، میں ان کے ہم رتبہ نہیں ہوں، ان کے برابر کا نہیں ہوں، میں ان سے چھوٹا ہوں۔ تو یہ ان کی عاجزی ہے، ان کی انکساری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ مطلب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مجھ جیسے چھوٹے آدمی بظاہر وہ جو بیان کر رہے ہیں، یا پھر جو کہ ان کا ہم رتبہ نہیں ہے، تو میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں کہ فوراً جواب دیتے ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے برابری کے جو لوگ ہیں، جو سر سید کے برابر ان کے قد کاٹ کے
یا اتنے مرتبے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا سلوک کرتے ہوں گے۔ تو پھر بات ان کی محنت اور جفا کشی کی آ جاتی ہے۔ تو یہ دو خوبیاں بھی ان میں بہت تھیں، وہ محنت کرتے تھے اور سخت محنت کرتے تھے۔ اور پہلے پہل ان کی قوتوں کا ذکر آیا ہے کہ قطع نظر اس سے کہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی، ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی۔ تو یہ قدرتی طور پر ابتدا سے ہی ان کو کام کرنے کی عادت تھی، یعنی محنت کرنے کی عادت تھی، اور اس طرح برداشت کرنے اور کسی کام میں ہمت نہ ہارنے کی بھی ان میں قابلیت پیدا ہو گئی تھی۔ اور پھر یہ بھی آخر میں کہا گیا ہے کہ با اعتبار ذہانت اور جودت اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے، یعنی بہت زیادہ ذہین نہیں تھے، اپنے ہم مرتبہ، اپنے ہم زمانہ، اپنے ہم عصر لوگوں میں ذہانت کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق نہیں رکھتے تھے۔ تقریباً ان کے ہم عصر جتنے ذہین تھے یہ بھی اتنے ہی ذہین تھے، لیکن ایک خوبی ان میں تھی، اور وہ کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں یا قوتیں عطا کی تھیں ان سے وہ ٹھیک طور پر کام لیتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس میں ودیت کی تھی، یعنی پیدائشی طور پر ان میں جو صلاحیتیں یا قابلیتیں اللہ نے ان کو دی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا تھی، تو وہ ان سے وہ پورا کام لیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ذہانت ہے وہ غیر معمولی لگتی تھی، اور دائمی غور و فکر بھی کرتے تھے۔ اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کے حافظے، ان کے ذہن کو اور ان کی عقل کو جلا ہو گئی تھی، ایک چمک پیدا ہو گئی تھی، یعنی ایک معمولی ذہانت کا آدمی بھی اگر محنت، تو عزیز طلبہ یاد رکھیے گا ایک بڑی اہم بات، محنت اور چیز ہے، ذہانت اور چیز ہے، اگر دونوں مل جائیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کم محنت کرتے ہیں اور اچھے نمبر لے لیتے ہیں، لیکن کچھ بچے جو ہیں وہ ذہین جو ہیں مطلب بہت زیادہ ذہین تو نہیں ہوتے لیکن محنت اتنی کرتے ہیں کہ وہ ذہین بچوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو محنت اور ذہانت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو آئیے اب ایک میں اور بھی ایک فلاسفر کا قول جو ہے پیش کر دوں کہ کامیابی کا تالا ہمیشہ محنت کی کنجی سے کھلتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 2 کی جانب۔ ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ کی جس سے آخر کار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو اخیر دم تک زائل نہیں ہوا۔ عزیز طلبہ، ولایت کہتے ہیں کسی بھی ملک کو، کسی بھی دیش کو، یا پھر اس کا ایک خاص معنی ہے کہ ایسا ملک جہاں کا بادشاہ آپ پر حکمرانی کرتا ہو۔ تو ہندوستان میں جب ولایت کا ذکر کیا جاتا تھا تو اس سے مراد موجودہ انگلینڈ یا اس دور کا جو برطانیہ تھا وہ لیا جاتا تھا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ حکومت برطانیہ، جہاں کا بادشاہ یا جہاں کے لوگ ہندوستان پر حکمرانی کرتے تھے۔ تو ہندوستانیوں کے لیے انگلینڈ ولایت تھا۔ خطبات احمدیہ ایک بڑی اہم کتاب ہے جی، بہت اہم کتاب جو انہوں نے لکھی، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ محنت شاقہ یعنی سخت محنت، زائل ہونا، ختم ہونا۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، شام تک لو چلتی تھی اور کچہری سے آ کر خس کی ٹٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے اور عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ لو انتہائی گرم ہوا جو چلتی ہے اس کو لو کہتے ہیں، اور سائنٹیفک سوسائٹی ایک ادارہ جو آپ نے بنایا تھا جس کا مقصد تھا مغربی علوم پر مشتمل کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا۔ خس جو ہے یہ سوکھی گھاس کو کہتے ہیں جو کہ اکثر دریاؤں کے کنارے ہوتی ہے، اور
یہ ایک خوشبودار گھاس بھی ہوتی ہے، جب ان کو گیلا کیا جائے تو اس میں سے ایک خاص قسم کی خوشبو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اس کو خس کہتے ہیں، یعنی سوکھی گھاس کو بھی خس کہہ سکتے ہیں۔ ٹٹی جو ہے یہ عام طور پر ہم اس کا مطلب کچھ اور ہی لیتے ہیں ہمارے یہاں پنجاب میں یا ہندوستان میں۔ ایک اس کا مطلب ٹوائلٹ یا بیت الخلاء بھی ہوتا ہے، لیکن ادب میں اس کا مطلب یا پھر ہندوستان میں جو اردو بولی جاتی تھی اس میں اس کا مطلب جو پہلا مطلب جس کو اولیت اور ترجیح ہے وہ ہے اوٹ یا پردہ یا حجاب، ٹھیک ہے، اوٹ، پردہ یا حجاب۔ تو خس کی ٹٹی کا مطلب پھر ایک ایک سوکھی گھاس کا پردہ۔ تو اس کی میں مزید وضاحت کرتا ہوں کہ اس زمانے میں چونکہ بجلی تو ہوتی نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تھی تو کہیں کہیں ہوتی تھی، گرمی شدید ہوتی تھی، تو گرمی سے بچنے کے لیے لوگ اس خاص قسم کی گھاس کا ایک پردہ بنا کر اپنے بیرونی دروازوں پر یا اس کے آگے لٹکایا کرتے تھے، اور پھر اس پردے پر پانی چھڑک دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو گرم ہوا ہے وہ اندر نہیں آتی تھی یا اندر تپش نہیں آتی تھی، اور کمرے کا جو ماحول ہے یا فضا ہے وہ ٹھنڈی رہتی، کمرہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ تو اکثر لوگ اس طرح کے خس کے پردے، سوکھی گھاس کے، خاص قسم کی گھاس کے پردے، یہ وہ گھاس ہے جو صرف دریاؤں کے کناروں پر ہوتی ہے، تو لگایا کرتے تھے۔ تو جو بڑے بڑے بادشاہ تھے یا بڑے بڑے حکمران اور رئیس لوگ، وہ بھی اس طرح کے پردے لگاتے تھے، اور ان پر پانی کے چھڑکاؤ کی بجائے گلاب کا عرق چھڑکا کرتے تھے یا مختلف قسم کے عطر وغیرہ چھڑکا کرتے تھے، تاکہ ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ کمرہ جو ہے وہ خوشبو سے معطر بھی رہے۔ تو سر سید بھی اس پردے کا استعمال کرتے تھے، لیکن جب ان کو سخت محنت کے لیے جانا پڑتا تو چھوڑ دیتے تھے، پنکھا بھی چھوڑ دیتے تھے، اور سوسائٹی پہنچتے تھے اور عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے ہنسی دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ صحبت محفل یعنی دوستوں کی محفل، بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل، بلکہ چہل کہنا چاہیے، چہل کے کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ چہل اس کا مطلب ہے کوئی ہنسی مذاق کی بات کرنا، یا پھر خوشی کی بات کرنا، یا پھر خوش مزاجی کی بات کرنا۔ یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی اور تکان اور ماندگی اور ملال و کلال کو کبھی پاس نہ آنے دیتی تھی۔ تھکاوٹ، ماندگی، سستی، ملال، غم اور کلال، اکتاہٹ۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی ان کو ایسا جواب دیتے تھے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے بلکہ خوب کہکہے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ غرضے کے سر سید نے تاب مقدور کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا۔ بیرون جات میں، آبادی میں، جنگل میں، جہاں کہیں ہوئے انہوں نے اپنی خوش دلی، اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا۔ بیرون جات یعنی شہر سے باہر کوئی بھی جگہ، وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہی تھی، وحشت، گھبراہٹ۔ تو کچھ دیکھتے ہیں نکات کون سے ہیں جی۔ سب سے پہلی بات خطبات احمدیہ، تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ در حقیقت ایک انگریز تھا جس کا نام تھا ولیم میور۔ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کر کے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس نے بہت سارے اعتراضات کیے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تنقید کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا جواب دینا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ تو سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھی اور اس کتاب کے ذریعے ولیم میور کے تمام سوالات کے جوابات دیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عیبوں سے پاک ثابت کیا
دلائل کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ کتاب بہت اہم ہے، اس کا عنوان ہے خطبات احمدیہ، اور اس کو لکھنے میں 1.5 برس لگا، اور اتنی سخت محنت کی کہ آخر وہ بیمار ہو گئے، ان کے پاؤں میں ایک درد پیدا ہو گیا جو اخیر دم تک، یعنی مرتے دم تک وہ درد جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ پھر سائنٹیفک سوسائٹی کا ذکر ہے جی، یہ 1863 میں ایک ادارہ قائم کیا سر سید نے غازی پور میں، جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی۔ اس کا دفتر جب بنوا رہے تھے تو شام تک اس کی نگرانی کرتے تھے، اور گرمی نہیں دیکھتے تھے، سخت لو بھی چلتی تھی تو پنکھا چھوڑ دیتے تھے، خس کا پردہ جو کمرے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بنوایا جاتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اور دفتر جا پہنچتے تھے اور عصر اور مغرب کی نمازیں وہاں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ شام تک اس کی نگرانی کرتے تھے اور سخت محنت کرتے تھے۔ پھر فراغت کا جو وقت ہوتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ گزارتے تھے، اور دوستوں کے ساتھ دل لگی کی باتیں اور ہنسی مذاق کرتے تھے، اور اپنے آپ کو دوستوں کی محفل میں خوش رکھتے تھے، اور بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے، حتیٰ کہ ہر طرح کے لوگوں سے جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا، وہ ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے، ان سے شغل اشغال کی باتیں کرتے تھے، لطیفے سناتے تھے، چاہے کوئی بھی کیسی بھی بات ہو تو وہ ان سے کرتے تھے، اور یہی بات ان کو تھکاوٹ سے دور رکھتی، سستی سے دور رکھتی، غموں اور اکتاہٹ سے دور رکھتی، اور وہ ہر وقت حشاش بشاش جو ہے محسوس ہوتے تھے۔ بعض اوقات ان کے ملازم کوئی ایسی بات بھی کر دیتے تھے جن سے بے تکلفی کی بات، جن سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہیں مناتے تھے، اور اپنے ملازموں کی جو بے تکلفی کی باتیں ہوتی تھی ان پر بھی وہ کھلکھلا کے ہنستے تھے اور خوب خوش ہوتے تھے۔ تو مختصر یہ کہ جتنا کہ ہو سکتا تھا وہ رنج و غم کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ کہیں بھی ہوتے، شہر میں ہوتے، آبادی میں ہوتے، جنگل میں ہوتے، قصبے میں ہوتے، کسی ویرانے میں ہوتے، اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ نہ کچھ سامان مہیا کر لیا کرتے تھے، اور جو بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹوں کو بھی تسخیر کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو گھبراہٹ بچوں کو بڑوں سے ہوتی ہے وہ بھی ان میں باقی نہیں رہی تھی۔ راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جیسے صدق، معدت، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ، اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ راست بازی سچائی یا پھر ایمانداری، اوصاف خوبیاں، راست باز آدمی سچا آدمی، صدق معدت گہری محبت، حمیت غیرت، دلیری بہادری، تو یہ تمام خصوصیات جو ہیں ان میں خاص طور پر پائی جاتی ہیں۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھی ہے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ اردو لٹریچر، اردو ادب، اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی تان و ملامت سے نہ ڈرے، یعنی تان و ملامت برا بلا کہنا، جو بات اس کو حق معلوم ہوئی اس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاک نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے۔ شاک گزرنا، برا لگنا راست بازی کے خلاف، یعنی ان کو جھوٹا قرار دیا جائے کہ یہ شخص فی الواقع راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ سر سید جیسے خود راست باز تھے اسی طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ دوسرے، محبت اور التفات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا۔ التفات کا مادہ توجہ کا، اسی لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غایت پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو راست بازی کا اس میں ذکر آ گیا جی، وہ راست بازی کے مبلغ تھے، اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، یعنی وہ خود بھی راست باز تھے، ایماندار تھے، حق پرست تھے، سچائی کی خاطر ڈٹ جانے والے تھے، اور ان میں یہ خوبیاں تھیں کہ وہ گہری محبت رکھنے والے،
غیرت والے دلیر آدمی اور آزاد خیال تھے، اور انہوں نے اپنی اس سچائی کی وجہ سے اردو ادب میں تحریروں میں بھی سچ لکھنے کی بنیاد ڈالی تھی، اور وہ اس بات کے بانی تھے کہ جو کچھ سچ ہے وہ اپنی تحریروں سے، اپنے قلم سے لکھ دو، چاہے اس کا کچھ بھی نتیجہ ہو۔ اور وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ اگر لوگ آپ سچ لکھنے پر آپ کو برا بلا کہتے ہیں تو اس بات سے ہرگز نہ ڈریں، سچا آدمی ہمیشہ فاتح رہتا ہے، سچا آدمی ہمیشہ اپنی سچائی پر مطمئن رہتا ہے، آسودہ رہتا ہے، اور جھوٹا آدمی ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے۔ تو وہ حقیقت یہ ہے کہ سچ بولنے میں ان کو کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، اور انہوں نے، ان کی اس سچائی اور ایمانداری نے، ان کی اس راست بازی نے اردو ادب پر بڑے گہرے اثرات جو ہے مرتب کیے تھے۔ تو ایک اور بڑی اہم بات کہ اگر ان کی راست بازی کے خلاف کوئی بات کرتا یا ان کی راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگاتا تو وہ شخص انتہائی برا مناتا۔ اس سے زیادہ اور کوئی ان کو بات بری نہیں لگتی تھی کہ ان کو جھوٹا یا ان کی راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے۔ تو حقیقت میں سچی بات تو یہ ہے کہ وہ راست بازی اور سچائی کو اپنا دین و ایمان سمجھتے تھے، اور ایسے لوگوں کی قدر بھی کرتے تھے۔ پھر ان میں محبت اور توجہ کا مادہ بہت زیادہ تھا، اور سر سید میں معمولی آدمیوں سے بھی زیادہ محبت اور توجہ جو ہے وہ پائی جاتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے تمام تعلقات میں محبت کا جو ظہور ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک شعر ہے جی بڑا عمدہ: جھوٹ میں شامل ہو جاؤ تو ایک خدائی ساتھ، جھوٹ میں شامل ہو جاؤ تو ایک خدائی ساتھ، سچ بولو تو سر پر پتھر برساتے ہیں لوگ۔ تو آخر میں دیکھتے ہیں جی، پڑھتے ہیں آخری پیراگراف: سر سید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا ہے، بھائی کی موت کا صدمہ ان کو 20 برس نہیں بھولا۔ سنا ہے کہ ان کے عزیز ان کے سامنے بھائی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا داغ تازہ ہو جائے گا۔ بہت مدت کے بعد ان کی بھتیجی کے منہ سے باپ کا کچھ ذکر نکل گیا۔ سر سید کی حالت ایسی متغیر ہو گئی، یعنی ایسی بدل گئی اور بری ہو گئی کہ گویا آج ہی بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ جیسی ان کو وابستگی تھی ایسی بہت ہی کم سنی گئی ہے، اور جیسی کہ وہ جوانی میں اطاعت و فرما برداری کرتے تھے اور ان کے غصے اور خفگی کو برداشت کرتے تھے، یعنی ناراضی اور غصے کو، اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے۔ اپنے وطن کے ساتھ جو ہر شخص کو عموماً الفت و معانست ہوتی ہے، الفت محبت، معانست گہرا انس، مگر سر سید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی۔ گو بظاہر سر سید نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی۔ دلی شہر ہے، اور یہ واحد شہر ہے دنیا کا جس کو مؤنث شہر کہا جاتا ہے، تو اس لیے چھوڑ دی تھی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان کے آرٹیکلوں میں یا سپیچوں اور لیکچروں میں یا پرائیویٹ خطوں میں جہاں کہیں دلی کا ذکر آ گیا ان کا دل امڑے بغیر نہیں رہا۔ آرٹیکلوں مطلب ان کے مضمونوں میں، سپیچوں یعنی ان کی تقریروں میں۔ تو یہ انگریزی کے الفاظ کچھ الطاف حسین حالی نے استعمال کیے ہیں، غالباً اس کا چلن اس دور میں ہو چکا تھا اور لوگ استعمال کرتے تھے، اور بہت سارے اسی طرح انگریزی کے الفاظ اردو کا حصہ بن چکے ہیں۔ دل امڑے بغیر یعنی روئے بغیر ان کا دل نہیں رہتا تھا۔ اگر غور کیا جائے، غور کر کے دیکھا جائے تو سر سید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال، باقی پھر اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آخر میں کچھ نکات کی مدد سے بات کرتے ہیں۔ کنبے یعنی خاندان کے ساتھ ان کا لگاؤ بے حد زیادہ تھا، یعنی وہ اپنے خاندان کے افراد سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ ان کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا۔ اور ایک بھائی کی موت کی بات اس میں کی گئی ہے کہ ان کے بھائی جو تھے وہ انتقال کر چکے تھے، اور ایک دفعہ ان کی بھتیجی یعنی ان کے مرحوم بھائی کی بیٹی سے ان کے بھائی یعنی ان کی بھتیجی کے باپ کا ذکر، یعنی وہ لڑکی ان کی بھتیجی، اس نے اپنے مرحوم باپ کا ذکر چھیڑ دیا۔ تو یہ سن کر ہی ان کی حالت، یعنی ان کو اپنے مرحوم بھائی کی اتنی یاد آئی کہ ان کی حالت غیر ہو گئی،
ان کو ایسے اتنا روئے کہ جیسے ان کا جو بھائی ہے وہ 20 برس پہلے نہیں بلکہ آج ہی اس کا انتقال ہوا ہو۔ پھر ماں سے ان کی گہری محبت کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے بڑی گہری محبت کرتے تھے، ان کے ہر طرح کے غصے کو، خفگی کو، ناراضی کو برداشت کرتے تھے، اور وہ اس طرح ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے جس طرح کہ کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، بالکل اسی طرح وہ بڑے ہو کر بھی اپنی ماں کی اسی طرح اطاعت کرتے تھے۔ اور پھر وطن سے الفت اور معانست کی بات ہے تو چونکہ وہ دلی کے رہنے والے تھے، دلی ان کا وطن تھا، تو دلی سے ان کا اتنا لگاؤ تھا کہ جب سے دلی کو برباد کیا گیا، یعنی یہاں ذکر ہے 1857 کی جنگ آزادی کا کہ اس میں دلی جو ہے اس کو اس میں بے پناہ قتل و غارت ہوئی اور بے پناہ اس کو برباد کیا گیا، اور باقی ہندوستان کے شہروں میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو جب بھی کسی مضمون میں لکھتے ہوئے یا پھر کوئی تقریر کرتے ہوئے یا اپنے کسی لیکچر دیتے ہوئے دلی کا ذکر آ جاتا تو ان کا دل امڑے بغیر نہیں رہتا تھا، تو دلی کے ذکر سے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا یہ پہلا لیکچر یہاں ختم ہوا۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں اسی صفحے کے آخری جو سطر ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہے اس سے آغاز کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔